यूनिवर्सिटी की सड़क पर उस वक्त एक हंगामा बरपा था। ये पहली मर्तबा था जब यूनी में से कोई फहद शाह के मद्दे मुकाबिल आ खड़ा हुआ और उसका गिरेबान पकड़ने की जुर्रत की। इर्द गिर्द मौजूद लोग हैरत से ये तमाशा देख रहे थे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई जरी को हाथ लगाने की? मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, सख्त अंदाज में माहिर ने कहते हुए फहद का गिरेबान पकड़ लिया। और फहद तो सीख पा हो चुका था। हाथ हटाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूं। फहद की आंखों से खून छलक रहा था। जमीन में आज मैं गाड़ूंगा तुम्हें भी और तुम्हारे इस गुरूर को। माहिर भी हार मानने वालों में से ना था। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे हाथ लगाओ। फहद ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके मुंह पर मुक्का दे मारा। माहिर अफरीदी से मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम बाप की दौलत पर खड़े होकर चीखने वाले नामर्द हो। दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके थे। तुम्हारा वास्ता आज माहिर अफरीदी से पड़ा है। आज के बाद किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले तुम ये मार याद रखोगे। वो उसे बालों से नोचते हुए उसके मुंह पर पे दर पे थप्पड़ मार रहा था और थोड़ी देर में फहद शाह मुकम्मल तौर पर निढाल हो चुका था। उसके बाप का सियासी बैकग्राउंड इस कदर मजबूत था कि आज तक कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखने से भी गुरेज करता। हर कुजा इससे कम हैसियत रखने वाले माहिर अफरीदी ने उसे बीच रास्ते में ही मारना शुरू कर दिया। इर्द गिर्द खड़े लड़कों और लड़कियों में खौफ की फिजा फैली हुई थी, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने में नाकाम हो रहा था। बिलाखिर फहद का निढाल वजूद दूर धकेलते हुए माहिर ने उस पर रहम खा ही लिया। उसके दूर धकेलने पर फहद ने खांसते हुए अपनी सांसों को बहाल किया। माहिर ने उसे बुरी तरह मारा था। उसका मुंह मुकम्मल तौर पर जख्मी हो चुका था और खून की लकीरें मुंह और नाक से बह रही थी। मैं तुम्हें देख लूँगा, याद रखना। गाड़ी में बैठने से पहले उसने एक बार फिर पलटकर माहिर को धमकी दी, जबकि वहाँ खड़े तलबा हैरत और बेयकीनी से एक दूसरे को देख रहे थे। वो सभी जानते थे कि अब माहिर अफरीदी के साथ क्या होगा, लेकिन उसे परवाह न थी, जबकि उसकी पुश्त पर खड़ी हुई जरी खौफ से कांप रही थी। ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ था। न ही उस सड़क पर फहद शाह सबके सामने आकर उसे छेड़ता और ना ही माहिर उसके साथ ये सब कुछ करता, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर न था। यूनी में सब फहद की अयाश तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थे। किसी भी लड़की पर अपना हक जमाना, उसे बीच राह में जलील और रुस्वा कर देना उसके पसंदीदा मशगले थे, और आज तक उन मशगलों में मुदाखलत करने से पहले हर एक को 1000 बार सोचना पड़ता। यहाँ पर जो तमाशा लगा था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब तुम लोग भी जा सकते हो। उसने ललकारते हुए इर्द गिर्द खड़े लोगों को मुतवज्जो किया और वह हजूम बिखरने लगा। सबके चले जाने के बाद उसने पलटकर जरी की जानिब देखा, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में उस वक्त आंसू भरे हुए थे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं जरी। आज के बाद अगर ये शख्स तुम्हें हाथ भी लगाए तो तुम मुझे बताओगी। उसने नर्म और तसल्ली अमेज़ लहजे में जरी को कह दिया, और वो बस उसे देखती रही, जो खुद भी फटे हुए गिरेबान के साथ बेहाल सा खड़ा था। खामोशी से उसके करीब से गुजरते हुए वो घर चली गई। यूनी घर से ज़्यादा दूर न थी, इसीलिए वो रोज़ राबिया के साथ पैदल ही आ जाया करती और पैदल ही वापस जाती थी। आज तक कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ था सिवाय आज के। उसकी खूबसूरती के इस कदर चर्चे थे कि यूनी में ही कितने लड़के उस पर अपनी दीवानगी जाहिर करते, लेकिन वो हमेशा बाप की इज़्ज़त का ख्याल करती और ऐसे लड़कों से दूर रहा करती। और उन्हीं लड़कों में एक नाम माहिर अफरीदी का भी था, वो कि उसने आज तक किसी भी तरह की पसंदीदगी का इजहार नहीं किया था, लेकिन उसकी नर्म और दिलकश निगाहों में लिखे हुए पैगाम से सरी अच्छी तरह वाकिफ थी। और ये मोहब्बत ही थी जो आज वो खुद से कई गुना ज़्यादा पावर रखने वाले फहद शाह का गिरेबान पकड़कर उसे धूल चटा चुका था। इस वाक़े ने जरी के दिल में उसकी कदर कीमत का मज़ीद इजाफा कर दिया। माहिर भी घर चला गया, लेकिन वो आने वाली क़यामत से अनजान था, और उसका इल्म उसे शाम में ही हो गया, जब शाम को फहद शाह के दोस्तों ने उसे घर से ही उठवा लिया। छोड़ो मुझे, कौन हो और कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो तुम्हें वहीं जाकर पता चलेगा कि कौन है हम। उन्होंने उसकी कनपटी पर पिस्टल जमा दी। राहिला बेगम तो लड़कों के घेरे में अपने बेटे को देखकर ही खौफ से चीख उठी थी। उन लड़कों ने उसके घर में घुसकर घर का भी काफ़ी नुकसान कर दिया। नुकसान करने के बाद वो उसे घसीटते हुए गाड़ी तक लेकर गए और गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी में उसकी आंखों को पट्टी से ढांप दिया गया था। वो तकरीबन 4 लड़के थे जो उसे एक खुले और वीरान मैदान में लेकर गए।
اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ لڑکے فہد کی جانب سے بھیجے گئے تھے۔ فہد چپ بیٹھنے والوں میں سے نہ تھا اور ان لڑکوں نے اس ویران میدان میں اسے مار مار کر بے حال کر دیا، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ وہ ایک اکیلا لڑکا جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے ان 4 لڑکوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ لوگ جب اسے مار مار کر نڈھال کر چکے تھے تو اپنے گھر کے دروازے پر پھینک گئے۔ اس شام اسے بھی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ زبیر آفریدی پہلے ہی اس کی ضدی طبیعت سے پریشان رہتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ضرور کسی دن کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا، اور آج ایسا ہی ہوا۔ اس کا زخموں سے چور چور وجود باپ کے لیے مزید پریشانی کا باعث بن رہا تھا۔ پورا دن ہی اس کا دل عجیب کشمکش کا شکار رہا۔ گھر سے اس سے پہلے ہی پڑھائی کی اجازت نہ تھی، اور نہ ہی گھر کا ماحول اتنا آزاد تھا، اور اب اس کی وجہ سے اتنا بڑا جھگڑا ہو چکا تھا۔ وہ مزید خوف اور ہراس کا شکار تھی۔ صبح یونی میں بھی اس کے چرچے تھے، اور یہ واقعہ کافی زور پکڑ چکا تھا کیونکہ فہد کا باپ ایک با اختیار سیاسی شخص تھا۔ ماہر اسے یونیورسٹی میں نظر نہیں آیا تو اس نے رابعہ سے پوچھ ہی لیا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ماہر یونی کیوں نہیں آیا؟ اسے ماہر کے حوالے سے کافی پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ فہد شاہ کے دوستوں نے ماہر کو بہت مارا ہے، اسی وجہ سے وہ رات سے ہی ہاسپٹل میں ہے۔ اور اس کا دل دہل گیا۔ بڑی بڑی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ دل کے کونوں میں اداسی اور بے چینی پھیلنے لگی۔ کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے اس نے رابعہ کی جانب دیکھا۔ کیا وہ ٹھیک تو ہے؟ مجھے نہیں پتا، بس سننے میں یہی آ رہا ہے۔ رابعہ اس کی اچھی دوست تھی اور اسے ارد گرد کی خبریں دے دیا کرتی، ورنہ وہ تو اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے میں دلچسپی ہی نہیں لیا کرتی تھی۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ حقیقت میں رو پڑی، اور رابعہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ماہر نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ وہ سچ میں تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم جانا چاہو تو میں ہاسپٹل تمہارے ساتھ آ سکتی ہوں۔ اور اس نے حیرت سے رابعہ کو دیکھا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ تمہیں میرے گھر والوں کا پتہ تو ہے رابعہ؟ وہ ہمیشہ کی طرح معصوم اور ڈرپوک تھی، لوگوں سے ڈر کر جینے والی۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، بس تم ہمت کرو۔ وہ تمہاری خاطر فہد شاہ سے ٹکر لے چکا ہے، اور تم اسے ہاسپٹل دیکھنے نہیں جاؤ گی؟ رابعہ کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اور ماہر نے اس کے لیے جو کچھ کیا تھا اس کے دل میں اس کا مقام بڑھ چکا تھا، لیکن وہ آج تک گھر والوں کی مرضی کے بنا کچھ نہیں کر پائی۔ بالآخر دل کے سارے ڈر اور وہم پر پتھر رکھتے ہوئے وہ رابعہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب اس نے خود سے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ یونی سے ہی وہ ہاسپٹل کے لیے نکل گئی، اور رابعہ اس کے ساتھ ہی تی۔ شال کو اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹ کر اس وقت کالج کے یونیفارم میں وہ بے حد معصوم اور حسین لگ رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح ڈر کا راج تھا، اور دل کی دھڑکن بھی اپنے عروج پر تھی۔ ہاسپٹل کے کمرے میں اس وقت وہ اکیلا سو رہا تھا، اور اس کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ اسی لیے اس کا باپ راحیلہ بیگم کو گھر چھوڑنے گیا۔ چہرے اور بازوؤں پر کافی زخموں کے نشان تھے، اور تبھی وہ کمرے میں داخل ہوئی، اور وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آہستگی سے چلتے ہوئے وہ اس کے قریب آ گئے، اور کمرے کی دہلیز میں ہی رابعہ سے حال پوچھ کر واپس پلٹ گئے۔ بس تھوڑا سا وقت تھا اس کے پاس، اور رابعہ نے ان دونوں کو اسپیس دیتے ہوئے بات چیت کا موقع دیا۔ ماہر کی آنکھوں میں اس وقت حیرت تھی۔ اس کے قریب ہی پھول رکھتے ہوئے وہ بیڈ کے پاس ہی رک گئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس نے نرمی سے پوچھا، اور ماہر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں موجود سارے درد ایک ہی پل میں زائل ہو چکے ہوں۔ اب تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اس کے لہجے میں شوخی تھی۔ زری کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے۔ وہ بس بھیگی بھیگی نظروں سے ماہر کو دیکھ رہی تھی، اور ماہر اس کی خوبصورت چہرے کو، نرم و نازک گال رو رو کر گلابی ہو چکے تھے، اور چھوٹی سی سرخ ناک۔ وہ لڑکی سچ میں قیامت تھی، جسے حاصل کرنا ماہر آفریدی کے لیے سب سے ضروری تھا۔ آج کے بعد تمہیں کوئی بھی ہاتھ لگائے تو میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے زری کا ہاتھ تھاما، اور زری کا دل گویا دھڑکنا بھول گیا۔ اس شخص کا ساتھ ہی اتنا دل فریب تھا کہ وہ بے اختیار ہی اسے دل دے بیٹھی۔ چند اور باتیں کرنے کے بعد وہ واپسی کے لیے پلٹنے لگی۔ جب ماہر نے سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی، مجھے اٹھا دو، میں تمہیں باہر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، آپ لیٹے رہیں پلیز، آپ ریسٹ کریں۔ اس نے نرمی سے اسے واپس لٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ اٹھ چکا تھا۔ میں باہر وارڈروب تک تمہارے ساتھ آؤں گا۔
اس نے ضد کی اور وہ خاموش ہو گئی۔ باہر تک وہ اس کے ساتھ ہی آیا تھا۔ آج کے بعد میں ان خوبصورت آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہ دیکھوں۔ یہ آنکھیں صرف محبت سے چمکنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ آپ پلیز اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ اسے دلاسا دیتے ہوئے وہ رابعہ کے ساتھ ہی ہاسپٹل سے باہر نکل آئی۔ اس بات کی تسلی ہو چکی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس بات کا خوف ابھی بھی تھا کہ اسے وقت سے پہلے واپس یونی پہنچنا تھا اور پھر وہاں سے گھر، لیکن شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے گھر پہنچنے سے پہلے یہ قیامت خیز منظر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ آخری بار تھا اور آج کے بعد میں یونیورسٹی سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی، چاہے کتنا بھی ضروری ہو۔ اور رابعہ نے مسکراتے ہوئے اس کی فکر مند چہرے کو دیکھا۔ نہ جانے یہ لڑکی کب تک ڈرتی رہے گی۔ اس کی ڈرپوک اور معصوم سی دوست اسے جان سے زیادہ عزیز تھی۔ یونی کا وقت ختم ہو گیا اور وہ رابعہ کے ساتھ سیدھی گھر چلی گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے لاؤنج سے آتی ہوئی آوازوں کو سنا۔ شاید گھر میں مہمان آئے تھے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے سب کو آہستگی سے سلام کیا۔ جب اس کا بھائی آصف اسے دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ آج تم نے آنے میں کچھ دیر نہیں کر دی؟ اس کا سنسناتا وہ لہجہ اتنا لرزہ دینے والا تھا کہ اس نے حیرت سے پلکیں اٹھا کر بھائی کی جانب دیکھا اور پھر کلائی پر موجود کھڑی کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ اس وقت تک ہی گھر واپس آتی تھی۔ نہیں بھائی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار ہی تیز ہو گئی جب اس نے زنیرہ بھابھی کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے سخت لہجے میں اسے جھاڑ رہی تھی اور وہ ساکت رہ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ابھی یہیں کھڑے کھڑے ہی مر جائے گی۔ تمہاری آوارہ گردیوں کا راز کھل گیا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہی ہو۔ یہ پاگل پن بنانا چھوڑ دو سب کو۔ وہ اس کی بڑی بھابھی تھی، زنیرہ، جو ہمیشہ سے ہی بات کا بتنگڑ بنا کر پیش کیا کرتی۔ اس کا باپ بالکل خاموش بیٹھتا تھا اور بوڑھا ضعیف باپ جس کی پہلے ہی گھر میں کم چلتی تھی۔ سچ سچ بتاؤ کہ کیا کر رہی تھی تم اس لڑکے کے ساتھ، اور تمہارا اس لڑکے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی آصف تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور وہ بے اختیار قدم پیچھے اٹھانے لگی۔ میری بات سنیں بھائی، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں۔ آصف نے آگے بڑھتے ہوئے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ تم کیا سچ بتاؤ گی؟ سچ ہمیں پہلے ہی پتہ چل چکا ہے۔ بھابھی کا بھائی راشد انہیں ہاسپٹل میں دیکھ چکا تھا اور اسی نے ہی تصویریں بنا کر انہیں سینڈ کر دی۔ ماہر کی تصویر میں پش تھی جبکہ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہی سب کچھ کرنے کے لیے تم جاتی ہو؟ آج کے بعد تمہاری یونی بند، اس گھر سے تمہارا نکلنا بند۔ بہت بڑی بھول ہو گئی اور تم پر ہم نے اعتماد کیا، تمہیں آزادی دے دی۔ اس کا بھائی پہلے ہی لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت کے خلاف تھا۔ اس سے پہلے ہی ایسی لڑکیاں پسند تھیں جو جوان ہوتے ہی گھرداری سنبھال لیتی ہیں، اور رہی صحیح کسر اس کی بیوی نکال چکی تھی۔ خدا کے لیے بھائی ایسا مت کریں، میری زندگی کا سوال ہے۔ اس نے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور زنیرہ کا تھپڑ اس کے چہرے پر جا پڑا۔ بند کر دو اپنے یہ ڈرامے، کتنی ڈرامے باز ہو تم لڑکی۔ وہ زہر اگلنے سے باز نہیں آئی تھی۔ بس کر دو آصف، میں اسے سمجھا لوں گی اور اسے معاف کر دو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فاطمہ بیگم آگے بڑھ کر اس کی حمایت میں بول پڑی۔ وہ اسے روتا سسکتا اور بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آخر کو وہ ان کی اولاد تھی، اور جمشید صاحب اس سے پہلے ہی اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ یہ سب کچھ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے اس بیٹی پر اعتماد کر کے بیٹے کے مد مقابل آ کر اسے پڑھنے کی اجازت دی تھی، اور آج اس بیٹی نے ان کا سر جھکا دیا۔ ایک عرصے سے زنیرہ نے اس بات کی رٹ لگا رکھی تھی کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے اور وہ ہمیشہ ہی اپنی بیٹی کی حمایت میں بول پڑتے، لیکن آج بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ سارا معاملہ واضح تھا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے آصف نے کمرے میں بند کر دیا۔ آج کے بعد یہ اس گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالے گی۔ جلد سے جلد اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈو۔ میں اس کا فرض پورا کر کے اس کے حوالے سے اپنی پریشانی ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک پل میں ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے ہی اسی بات کا خوف تھا، اور وہی خوف اس کے سامنے خطرناک حقیقت کا روپ دھار کر کھڑا تھا۔ اس کی ساری آزادی ختم کر دی گئی۔ اس سے اس کی کتابیں چھین لی گئی اور یونی جانے پر مکمل پابندی عائد ہو گئی۔ پوری رات وہ ماں کی منتیں کرتی رہی۔ اس نے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، لیکن وہ لوگ بے بس تھے۔ ساری مرضی آصف کی ہی چلتی۔ 2 دنوں تک جب وہ یونی نہ آئی تو تیسرے روز رابعہ اس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے اس کے گھر تک آ پہنچی۔ اس کے بھائی نے منع کیا ہے، وہ کسی سے بھی نہیں مل سکتی۔ تم جا سکتی ہو۔ زنیرہ نے کھڑے کھڑے ہی اسے واپس بھیجنا چاہا۔ زنیرہ یہ اس کی دوست ہے، ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے؟ تھوڑی دیر انہیں مل لینے دو۔
बस यही आपकी बातें हैं जिन्होंने पहले ही इसे शेर बनाकर हमारे सर पर बिठा दिया है। अभी और कुछ देखना बाकी रह गया है क्या? जुनैरा का लहजा हद से ज़्यादा कड़वा था। फातिमा बेगम को बातें सुनाने के बाद वो अपने कमरे में चली गई और फातिमा बेगम ने राबिया को उसके कमरे में जाने की इजाज़त दे दी। राबिया जैसे ही कमरे में दाखिल हुई उसे देखकर हैरान रह गई और जरी ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसे गले से लगा लिया। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। इतने दिनों के बाद एक मेहरबान साया उसे मैसर आ गया। सब कुछ ख़त्म हो गया है राबी, तुम प्लीज़ माहिर को बताना कि मेरे घर वालों ने मुझ पर पाबंदी लगा दी है। वो मेरी शादी कर देना चाहते हैं। उसे कहो कि अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो रिश्ता लेकर आए। और राबिया ने उसे मुकम्मल यकीन दिलाया कि वो कल ही जाकर माहिर से उस हवाले से बात करेगी। कुछ देर राबिया उसके पास बैठी रही और फिर चली गई। उसे इत्मीनान हो चुका था कि उसके घर वाले माहिर के बारे में नहीं जानते। अगर माहिर रिश्ता लेकर आ जाए तो उसकी भाभी लालची तबीयत की वजह से एक मिनट नहीं लगाएगी और उसे माहिर से मंसूब कर देगी। अगले ही रोज़ राबिया ने माहिर को उसकी हालत के बारे में आगाह किया और उसे जरी का पैगाम देते हुए बताया कि वो जल्द से जल्द उसके घर रिश्ता लेकर आए। और माहिर सोच में पड़ गया। उसने अभी तक अपने वालिदैन से बात नहीं की थी। ये सच था कि जरी उसे अच्छी लगती थी। तुम प्लीज़ जरी से कहना कि वो परेशान ना हो, मैं आज ही जाकर मामा से बात करता हूँ और उसके घर रिश्ता लेकर जाऊँगा। राबिया को इत्मीनान हो गया। माहिर अपनी बात से पीछे नहीं हटता था और उसी शाम माहिर ने माँ से बात कर ली। घर में एक वबाल आ चुका था। ज़ुबैर आफरीदी को ये कभी भी कबूल नहीं था कि उनका बेटा किसी मिडिल क्लास लड़के से शादी करके उनके स्टेटस पर दाग लगा देता। ये नहीं हो सकता माहिर, भूल जाओ उस लड़की को। उन्होंने दो टोक लहजे में कह दिया और माहिर उनके मद्दे मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। मैं ये कर सकता हूँ डैड, और आप जानते हैं कि मैं कर लूँगा। उसकी आंखों में वार्निंग थी। वो हमेशा से ही ऐसा था। तो फिर सुन लो, मैं अपने जीते जी ये कभी नहीं होने दूंगा। हाँ, अगर तुम अपनी मर्जी से ये सब कुछ करना चाहते हो तो फिर मेरी जानिब से फारिग हो। वो भी उसी का बाप था। जिद और अना में उसके सामने डटकर खड़ा हो गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ज़ुबैर? माहिर हमारा इकलौता बेटा है और अगर हम उसकी खुशी में खुश नहीं होंगे तो कौन होगा? रहीला बेगम ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए उन्हें समझाना चाहा। नहीं, मैं अपने जीते जी ये कभी नहीं होने दूंगा। वो अपनी जिद पर कायम थे। बाबा, अगर आप ये सब कुछ नहीं होने देंगे तो मैं आपके सामने खुद को ख़त्म कर लूँगा। मैं जरी को ज़ुबान दे चुका हूँ और अपनी ज़ुबान से पीछे नहीं हट सकता। उसका फ़ैसला अटल था और वो अपने कमरे में चला गया। उसे यकीन था कि उसका बाप उसके फ़ैसले के सामने हार जाएगा और ऐसा ही हुआ। शाम तक ज़ुबैर आफरीदी हार गया। वो इसी बात पर राज़ी हो गए कि वो रिश्ता लेकर जाएंगे, लेकिन ये उनकी शर्त थी कि शादी के बाद वो अकेला रहेगा और ज़ुबैर आफरीदी और उनकी बीवी का उन दोनों के रिश्ते से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। और माहिर को उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जरी चाहिए थी। उसे सिर्फ़ और सिर्फ जरी को पाना था, फिर चाहे उसे जितनी ही शर्तें माननी पड़ती। अगली सुबह ही ज़ुबैर आफरीदी और राहीला बेगम उनके दरवाजे पर मौजूद थे। उनके घर की खस्ता हालत देख कर ही उन्हें अंदाज़ा हो गया कि उनकी और ज़ुबैर आफरीदी की क्लास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये हमारे बेटे की ख्वाहिश है कि वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, लिहाजा आज हम आपके घर पर मौजूद हैं। ज़ुबैर आफरीदी का लहजा बिल्कुल दो टोक था। आसिफ ने हैरत से उनकी जानिब देखा। अगर इसमें आपकी मर्ज़ी नहीं है तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ आने की ज़हमत नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है बेटा, इसमें हमारी ही मर्ज़ी है। हमारे बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है, क्योंकि माहिर हमारा इकलौता बेटा है। राहीला बेगम ने मुस्कुराते हुए बात को संभाल लिया। उन लोगों ने 2 दिन का वक्त मांग लिया और 2 दिनों के अंदर अंदर उन्हें जवाब चाहिए था और फिर सादगी से अगले 10 दिनों के अंदर अंदर निकाह रुखसती थी। जरी तो इस बात से खुश और मुतमईन थी कि माहिर उसे मिलने वाला था और माहिर के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी उसके लिए वबाल बन चुका था। माहिर जितनी देर ही उनके घर बैठा रहा, उनके घर का तनकीदी मुशाहिदा करता रहा। उसका बाप ठीक कहता था। वो लोग उनकी क्लास के नहीं थे, लेकिन उसे सिर्फ जरी से मतलब था। मुझे उम्मीद है कि 2 दिनों में आप हमारे हक़ में अच्छा फ़ैसला करेंगे, उसने उठते हुए कहकर आसिफ से हाथ मिलाया और आसिफ तादेर उसे देखता रहा। उसका हर धर्म सा लहजा, अटल फ़ैसला करने वाली आदत और ज़िद्दी तबीयत का अंदाज़ा उसे माहिर से मिलने के बाद ही हो गया था। ये भी सच है कि किस्मत खुद बनानी पड़ती है। अब हमारी लड़की को ही देख लो। उनके जाते ही जुनैरा ने एक बार फिर उस पर तंज किया। वो तो बस ये चाहती थी कि जरी जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। इखराजात से ही जान छुड़वाना चाहती थी।
اچھی طرح سوچ لو بیٹا، وہ لڑکا مجھے غصے کا تیز لگ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی اور رشتہ دیکھ لینا چاہیے۔ فاطمہ بیگم ہمیشہ کی طرح فکر مندی کا شکار تھی۔ ویسے تو ماہر دیکھنے میں بہت اچھا تھا، اس کی نفیس طبیعت، اس کے ماں باپ کا انداز، لیکن اس کی ضد اور غصہ فاطمہ بیگم کو وسوسوں میں ڈال رہے تھے۔ امی، یہ بھی کوئی ایسی خامی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے رشتے سے انکار کر دیا جائے۔ ماہر اچھا لڑکا ہے اور میرے خیال میں آپ کو ہاں کر دینی چاہیے۔ زری نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے فاطمہ بیگم کو خاموش کر دیا، اور 2 ہی دنوں کے اندر اندر آصف نے رضامندی ظاہر کر دی۔ زری بے پناہ خوش تھی، اس سے سب کچھ ماہر کی صورت میں حاصل ہونے والا تھا۔ اس قید خانے سے جان چھوٹ جاتی جہاں صرف بھابھی کا راج تھا، جہاں پر اس کے والدین بھی اس کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ماہر بھی بے حد خوش تھا، اور راحیلہ بیگم نے جب اسے یہ خبر سنائی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، جبکہ زبیر آفریدی اپنا غصہ ظاہر کرنے سے باز نہیں آئے تھے۔ انہیں ذرا برابر یہ رشتہ قبول نہ تھا۔ بالآخر دوسرے ہی دن جا کر وہ نکاح اور رخصتی کی تاریخ فکس کرائے۔ سب کچھ اتنا جلدی ہو جائے گا کسی کو بھی اندازہ نہ تھا، لیکن شاید مقدر میں یہی لکھا تھا۔ دونوں ہی گھروں میں شادی کی تیاریاں زور پکڑنے لگی۔ زبیر آفریدی نے ان دونوں کی شادی کو اپنے سوشل سرکل میں متعارف کروانے کی بجائے سادگی سے نکاح کی حامی بھری۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک مڈل کلاس لڑکی کا انتخاب کیا ہے، ایک ایسی لڑکی جس کی پشت پر کوئی نہیں کھڑا تھا۔ ماہر اسے 2 بار گھر سے ڈراپ کر کے لے گیا، اور آصف کو بھی خاموشی اختیار کرنا پڑی کیونکہ وہ اس کا ہونے والا شوہر تھا۔ انہوں نے شادی کی ساری شاپنگ اپنی مرضی سے کی تھی۔ زری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور ماہر کا ساتھ اور ماہر کی محبت اس کے حسن میں اضافے کا باعث بنی تھی۔ وہ دن بدن حسین ہوتی چلی جا رہی تھی، اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن اسے ماہر کا ہو جانا تھا۔ یہ دن اس کی زندگی میں بے پناہ خوشیاں لے کر آیا۔ شور ہنگاموں اور رنگوں سے بھرا ہوا یہ خوبصورت آغاز اس کی زندگی کا سب سے بہترین تحفہ تھا۔ دلہن کے روپ میں اس پر بے پناہ روپ آیا۔ گولڈن کلر کے لہنگے میں اس کا دلکش وجود اتنا سحر انگیز لگ رہا تھا کہ وہ کتنی ہی دیر خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ وہ ایک ایسا چاند تھی جس کی طلب پر ہر شخص کر سکتا تھا، اور آج سے وہ چاند ماہر کی دسترس میں آنے والا تھا۔ یونیورسٹی میں کتنے ہی لڑکے تھے جو اس کے پیچھے دیوانے ہوا پھرتے تھے، اور ان لڑکوں میں نمایاں نام عمیر کا تھا، جس نے 2 دفعہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن ضلالت کے علاوہ اس کے حصے میں کچھ نہ آیا، اور پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ آصف اور عمیر کے باپ کے درمیان اچھے تعلقات قائم تھے، اسی لیے ان کے گھر بھی ان کا آنا جانا تھا، اور عمیر اس کی شادی میں بھی شریک تھا۔ اس نے ایک عرصہ زری سے بے پناہ محبت کی تھی، اور اس محبت کو پورے جی جان سے نبھایا تھا۔ آج بھی وہ اس کی خوشی میں خوش تھا، اور اسے یہ سن کر دھچکا لگا تھا کہ زری نے ماہر کا انتخاب کیا ہے، لیکن محبت کا پہلا اصول ہے کہ محبوب کی خوشیوں میں شریک ہو کر اسے سراہا جائے۔ دلہن کے روپ میں وہ چہرے پر گھونگھٹ ڈالے باہر آئی تو کتنی ہی دیر دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، اور ماہر بھی اتنا ہی دلکش تھا۔ نکاح کے دوران ہی مسکراہٹ اس کے چہرے سے چھپک کر رہ گئی۔ اسے ماہر ملنے والا تھا، اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور خوشی کی کیا خبر ہو سکتی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس نے اپنا وجود اس شخص کے حوالے کر دیا جس شخص کے ساتھ اس کی روح وابستہ تھی، اور ماہر بھی مسکراتے ہوئے اس کے دل کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سٹیج پر جمی ہوئی جوڑی کسی کو بھی مات دے سکتی تھی۔ عمیر دروازے سے ہی پلٹ گیا، اس سے زیادہ اسے دیکھا ہی نہ گیا، اور شاید اس کے مقدر میں یہ سب کچھ نہ تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد رخصتی کا شور اٹھا، اور اسے باقاعدہ دعاؤں میں رخصت کر دیا گیا۔ اپنی ماں کے گلے لگتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کی ماں کی نرم آغوش، اس کے باپ کا پرشفقت سایہ، سب کچھ اس کے لیے نعمت سے کم نہ تھے۔ آج زنیرہ کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک تھا۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اب اپنے گھر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ بھائیوں کے گھر میں بہنوں کا حق بس اتنا ہی ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ جب وہ اپنے گھر رخصت ہو کر چلی جاتی ہیں، پھر عرصے گزر جاتے ہیں کہ وہ اس گھر کا رخ ہی نہیں کرتی جہاں انہوں نے اپنا حسین بچپن گزارا ہوتا ہے۔ شرط کے مطابق بالکل ایسا ہی ہوا۔ وہ رخصت ہو کر زبیر پیلس نہیں آئی، بلکہ اس کے والدین نے اس کے لیے ایک علیحدہ گھر خرید لیا۔ نکاح کے بعد کچھ رسمیں ہوئیں، اور راحیلہ بیگم نے خوش دلی سے ان رسموں کو نبھایا۔ اس کے بعد اسے ماہر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ راحیلہ بیگم اور زبیر آفریدی وہاں سے چلے گئے تھے، اور اب صرف وہ تھا اور اس کے گھر کے آنگن میں اتر آنے والا چاند۔
جو آج پورے حق سے اس کی دسترس میں تھا۔ ماہر بے پناہ خوش تھا۔ کمرہ مقابل کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ خوبصورت پھولوں سے مزین بستر پر سیج اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ جب ماہر کمرے میں داخل ہوا اور زری نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور ماہر دلکشی سے مسکرا دیا۔ قدم بڑھاتے ہوئے وہ اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جھکتے ہوئے وہ اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں پر اس وقت حیا کے رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ کتنی خوش قسمت لڑکی ہو تم جس نے ماہر آفریدی کو پا لیا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر زری کا ہاتھ تھام لیا اور زری حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ یعنی آپ خوش قسمت نہیں ہیں جنہوں نے زرتاشہ جمشید کو پا لیا؟ تم جانتی ہو زری میرے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن تمہیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ماہر آفریدی کو پانا تمہارے لیے مشکل تھا۔ زری مسکرا دی۔ حقیقت ایسی ہی تھی، شاید وہی خوش قسمت تھی جس نے ماہر آفریدی کا ساتھ پا لیا۔ میری منہ دکھائی دے دیں؟ اس نے اپنے خوبصورت ہاتھ کو ماہر کے سامنے پھیلا دیا۔ میرے خیال میں مجھے پہلے تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کرنی چاہیے، اس کے بعد ہی ان باتوں کا آغاز ہوگا۔ وہ نرمی سے آگے بڑھتے ہوئے اس پر جھک کر اس کے لب چھونے لگا۔ جب زرتاشہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ جما دیا۔ مجھے آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہے ماہر۔ وہ چہرے پر نرم تاثر سجائے مسکرا رہی تھی، جبکہ ماہر کو اس کا یوں روکنا اچھا خاصا برا لگا۔ میں اس وقت صرف تمہیں پانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے قریب کر کے تمہاری خوشبو کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اور تم مجھے روکنے کی جرت بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے ہاتھ کو اس کی پشت پر موڑ کر جماتے ہوئے وہ سختی سے اس کی جانب بڑھا اور شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے جوڑ دیا۔ زری نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا اور وہ اتنی ہی شدت سے اس کے قریب آئے گا اسے اندازہ نہ تھا۔ اس کا بھاری لباس، اس کے زیورات، سب کچھ اس کے لیے چبھن زدہ تھا، لیکن وہ شخص بس اس کے قریب آنا چاہتا تھا۔ اس کے لباس کو اس کے وجود سے علیحدہ کرتے ہوئے وہ اپنی باہوں میں اسے سمیٹ چکا تھا۔ اس کی شدت بھری سرگوشیاں زری کی برداشت سے سب کچھ باہر تھا۔ اس کی شدتوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ وہ رات قیامت خیز تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ ماہر کے ساتھ گزری ہوئی رات اتنی خوبصورت ہوگی کہ وہ اس کی خوبصورتیوں پر تاعمر شکر گزاری کرتی رہے گی، لیکن یہاں سارا معاملہ ہی الٹ تھا۔ اسے پا لینے کے بعد وہ سو گیا، لیکن وہ کتنی ہی دیر جاگتی رہی۔ نہ جانے کیوں اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، ماہر کا اس طرح سے اسے نوچنا، اور شاید انہوں نے مجھ سے زیادہ مجھے چاہا ہو۔ مجھے ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ اپنے ذہن کو برے خیالات سے آزاد کرتے ہوئے وہ بھی سونے کے لیے آنکھیں موند گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والی صبح بھی اس کے لیے ایسی ہی حیرت انگیز ہوگی۔ صبح اس کے گھر والے اس کے لیے ناشتہ لے کر آئے تو انہیں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ زبیر صاحب علیحدہ شفٹ ہو چکے تھے۔ بیٹا، آپ لوگوں کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، فاطمہ بیگم نے نرمی سے ماہر کو دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ تیز نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ اب کسی مڈل کلاس فیملی کی طرح ہم ایک ہی گھر میں دبک کر تو نہیں رہ سکتے، ہمارے ہاں پرائیویسی نام کی بھی کوئی چیز موجود ہوتی ہے۔ اس عجیب و غریب لہجے پر زری حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے والدین واپس چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد اس نے ماہر کو دیکھتے ہوئے شکوہ کر دیا، آپ کو امی سے اس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ماہر نے کمر سے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ مجھے کس سے کس طرح کی بات کرنی چاہیے۔ اس کی گردن پر لب رکھے وہ خمار آلود لہجے میں بول رہا تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا ماہر، لیکن پھر بھی آپ کو۔ اس سے پہلے کہ وہ بات کو مزید بڑھاتے، ماہر نے اس کی بولتی بند کر دی۔ تم صرف مجھے سوچو، مجھے چاہو اور مجھے دیکھو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ شخص نہ ہی کسی کی بات سنتا تھا اور نہ ہی سمجھتا تھا، اپنی مرضی کا مالک، اپنے فیصلوں میں خود مختار۔ وہ بس زری کو اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا، اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اور چند ہی دنوں میں زری کو اندازہ ہو گیا کہ پا لینے کے بعد سونا اپنی چمک دھمک بھگو دیتا ہے۔ وہ اس کے والدین کے گھر آنے جانے سے گریز کرتا، خود کبھی کبھار جا کر اپنے والدین سے ملتا، اور ان راتوں میں ایسی کوئی رات نہ تھی جس رات میں وہ اس کے قریب آیا ہو اور اس نے شدتوں کا مظاہرہ نہ کیا ہو۔ زری کو جلدی اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص بس اسے پانے کی حد تک اس کا خواہش مند تھا، اور اسے پانے کے بعد وہ اس کی جانب سے دستبردار ہونے لگا، لیکن وہ آج بھی ماہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اب نوبت یہاں تک آ چکی تھی کہ ماہر اس کی چھوٹی باتوں پر بھی ایک لمبی بحث شروع کر دیتا، اور وہ اکثر خاموش ہو جاتی۔ اس روز فاطمہ بیگم کی طبیعت کچھ خراب تھی، اسے زنیرہ کی جانب سے کال موصول ہوئی اور وہ ماہر کو بن بتائے ہی گھر سے نکل گئی۔
راستے میں جاتے ہوئے اس نے کئی بار ماہر کو کال کی، لیکن ماہر اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے فاطمہ بیگم بے ہوش ہو چکی تھی۔ شام تک ان کی طبیعت سنبھل گئی اور وہ آصف کے ساتھ ہی گھر واپس نکل آئی۔ وہ جانتی تھی کہ ماہر کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کرے گا کہ وہ اسے بن بتائے گھر سے باہر جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ واپسی پر اس کے گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ماں کی طبیعت کا بہانہ بنا کر تم کس سے ملنے گئی تھی؟ اور وہ حیرت سے ماہر کو دیکھتی رہی۔ ان 3 مہینوں میں اس نے ایک بار بھی جھانک کر باہر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ماہر کی مرضی کے بنا کوئی قدم اٹھایا تھا، لیکن آج وہ اسے شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ماہر؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ماہر نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا بازو دبوچ لیا۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس پر چیخ رہا تھا، کب باز آؤ گی تم اپنی حرکتوں سے؟ چھپ کر لوگوں سے ملنے کے بہانے چھوڑ دو اب۔ اور اس نے ہاتھ چھٹکتے ہوئے ماہر کو خود سے دور دھکیل دیا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو اپنی بیوی پر شک کرتے ہوئے۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں ماہر، وہ ہذیانی انداز میں چیخ پڑی تھی، اور ماہر اسے دیکھتا رہا۔ میں بالکل اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسی بدکردار اور گھٹیا مڈل کلاس لڑکیوں کو، جو تھوڑی سی دولت دے کر اس قدر مرعوب ہوتی ہیں کہ سب کچھ ہی کر گزرنے پر اتر آتی ہیں۔ اور اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے ماہر کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ اس قدر شدید تھا کہ ماہر کچھ ہی پل حیرت اور پھر بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے بالوں سے دبوچتے ہوئے ماہر نے اپنے قریب کر لیا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا گھٹیا عورت، میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے ماہر نے اپنے قدموں میں دھکیل دیا۔ اس وقت اس کا چہرہ ماہر کے قدموں میں پڑا تھا اور وہ اس کا سر دبائے اسے مزید اپنے قدموں میں دھکیل رہا تھا۔ اس پر جھکے ہوئے وہ اس قدر شدت سے چیخ رہا تھا کہ مارے خوف کے زری کی دھڑکنیں ہی ساکت ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو ماہر، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ یہ اوقات ہے تمہاری، تم جیسی گھٹی اور بدذات مڈل کلاس لڑکی یہی ڈیزرو کرتی ہے۔ میں تمہیں آج ابھی اور اسی وقت اپنے نام سے آزاد کرتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق۔ اسے فرش پر گراتے ہوئے اس نے کھڑے کھڑے ہی طلاق دے دی اور وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ سب کچھ ایک ہی پل میں ساکت ہو گیا۔ ساری فضا جیسے خاموش ہو گئی اور ہر منظر حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ شخص اس حد تک جا سکتا تھا جس کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ شادی کو صرف 3 مہینے گزرے تھے اور اس کے نام سے وہ آزاد ہو چکی تھی۔ اپنے نام سے اسے آزاد کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے کمرے سے وہ باہر نکل آئی۔ اس کے آنسو اس کی آنکھوں میں ہی جم چکے تھے۔ اسے یقین نہیں آیا کہ ماہر کے ساتھ اس کی محبت کا رشتہ، اس کے ساتھ گزارے گئے حسین لمحات صرف ایک لفظ کے منتظر تھے، اور وہ لفظ تھا طلاق۔ ایک تیز دھار لفظ جس نے ایک ہی پل میں اس کے رشتے کی ڈور کو کاٹ کر اس سے ماہر سے الگ کر دیا تھا۔ گھر کی بیرونی طرف بنائے گئے چھوٹے سے صحن میں وہ پہلی بار آ بیٹھی۔ اسے یہاں آتے ہوئے خوف آتا تھا، لیکن اس وقت مکمل طور پر تنہا ہو کر وہ صرف اپنے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، صرف اس سوگ پر ماتم کرنا چاہتی تھی کہ یہ اوقات تھی اس کی ماہر کی نظروں میں، بس اتنی سی حیثیت۔ حالانکہ وہ کہا کرتا تھا کہ وہ آسمان پر چمکتا ہوا ایسا چاند ہے جسے پانے کی تمنا ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اس چاند کو اپنی باہوں میں سمیٹنے کی اجازت صرف ماہر افریدی کو ہے، اور وہ اکثر ہی اس کی ان باتوں پر کھل اٹھتی تھی۔ یہ احساس ہی کس قدر جان لیوا تھا کہ وہ اس کی محبتوں کی اکلوتی وارث تھی۔ غصے میں اسے طلاق دینے کے بعد وہ گھر سے نکل گیا، لیکن جلد ہی اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے بات کو کچھ زیادہ ہی بڑھاوا دے دیا، کیونکہ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے نمبر پر آصف کی کال موصول ہوئی، جس نے اسے کہا کہ وہ زری کو تسلی دے کیونکہ فاطمہ بیگم اب بالکل ٹھیک ہیں، ہاسپٹل سے بھی واپس آ چکی ہیں۔ شاید وہ زری کی پریشانی کے لیے فکر مند تھے۔ اس کا اور میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے، یعنی اب وہ کسی اور کی دسترس میں ہوگی۔ یہ خیال ہی ماہر کے لیے جان لیوا تھا۔ اسے شاید اس کی روح سے نہیں، اس کے جسم سے لگاؤ تھا۔ نہیں، میں اسے قائل کر لوں گا، اس بات پر کہ میں نے اسے طلاق نہیں دی، اور ویسے بھی گھر میں ہم دونوں ہی تھے، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ واپسی کے لیے گاڑی موڑتے ہوئے وہ ذہن میں پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ زری کو منا لے گا۔ کافی دیر اس بیرونی صحن میں وہ اپنی محبت کا ماتم مناتی رہی، اور پھر اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ اپنے سامان کو پیک کر لینے کے بعد وہ ایک بار پھر اس گھر میں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی جس گھر سے 3 ماہ پہلے وہ رخصت ہو کر آئی تھی۔
اس نے نہیں سوچا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلے گی۔ رو رو کر اس کی خوبصورت آنکھیں مکمل طور پر سرخ ہو چکی تھی اور شام کے سائے پھیلنے لگے۔ اب ان دونوں کے درمیان اور کوئی رشتہ نہیں تھا، اسی لیے وہ اس کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ اس گھر سے نکل گئی تھی جس گھر میں اس نے زندگی گزارنے کے خواب دیکھے۔ اس کی سسکتی ہوئی دھڑکنیں اس کے سینے میں ہی دم توڑ رہی تھی۔ کاش کہ بات صرف ناراضگی تک رہتی اور ماہر اسے طلاق نہ دیتا، لیکن کاش کی دنیا میں لفظ کاش نہ ہوتا۔ ماہر گھر آیا تو وہ گھر میں موجود نہ تھی۔ وہ فکر مندی سے کمرے میں چلا آیا، لیکن وہ وہاں بھی نہ تھی۔ اس کا سامان بھی کمرے سے غائب تھا، یعنی وہ چلی گئی تھی۔ بے چینی سے بھاگتے ہوئے وہ ایک بار پھر لان میں آیا، لیکن وہ پورے گھر میں موجود نہ تھی، یعنی وہ سچ میں چلی گئی۔ تم اس طرح میری مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی، میں تمہارا شوہر ہوں اور میں تمہیں واپس لینے آؤں گا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت جا کر بتائے گی کہ ان دونوں کی طلاق ہو چکی ہے۔ معاملہ بہت گرم ہو کر وہ صبح ہی اس گھر میں جا کر اسے واپس لانے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اگلی صبح وہ ایک بار پھر اس دروازے پر موجود تھا۔ اس وقت گھر میں قیامت برپا تھی۔ زرین نے جس وقت آ کر بتایا کہ زنیرہ کا تو کوئی حال نہیں تھا، اس نے کھڑے کھڑے ہی الزام تراشی شروع کر دی۔ وہ روتے ہوئے خاموشی سے کمرے میں چلی گئی اور اس پر جو قیامت ٹوٹ کر گری تھی اسے اب ساری عمر ان کی باتوں کو برداشت کرنا تھا۔ فاطمہ بیگم اسے لاؤنج میں ہی مل گئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی، اور جب وہ آگے بڑھ کر ان سے زری کے متعلق پوچھنے لگا۔ آنٹی، کل زری ناراض ہو کر چلی گئی تھی، آپ تو جانتی ہیں کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اسے واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ اور وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ماہر؟ تم نے زری کو طلاق دے دی ہے؟ نہیں آنٹی، وہ جھوٹ بولتی ہے، اسے بلائیں پلیز اور اس سے پوچھیں کہ میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ میں نے اسے اتنی محبت سے حاصل کیا ہے اور وہ مکمل طور پر اس بات سے انکار کر چکا تھا کہ اس نے زری کو طلاق دی۔ اس کا کہنا تھا کہ زری نے ناراضگی کا فائدہ اٹھا کر اس پر الزام لگا دیا ہے۔ گھر کے سبھی افراد حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جب زری نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو اور مجھے طلاق دے چکے ہو تم۔ تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ زری پلیز تم سے ہاتھ چھوڑ کر میں معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ لفظ منہ سے مت نکالو۔ مظلومیت سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے زری کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور زری حیرت سے اس شخص کی مکاری دیکھتی رہی۔ مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہو زرتاشا؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اپنی مظلومیت کو رونا روتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن زری نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس کے جاتے ہی اس کے گھر والے اس کے اپنے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اگر وہ تمہیں طلاق دیتا تو تمہیں لینے کیوں آتا؟ سب کے ذہن میں یہی سوال تھا۔ امی، وہ مجھے طلاق دے چکا ہے، میں شرعی طور پر اس کی بیوی نہیں ہوں۔ بکواس بند کرو زری، تم نے اپنی مرضی سے اس شخص کا ہاتھ تھاما ہے اور اب تمہیں ہر حال میں اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ اپنا سامان سمیٹو اور جاؤ اپنے شوہر کے گھر۔ آصف نے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے اسے جانے کے لیے کہہ دیا اور وہ روتے ہوئے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس شخص نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ فالج زدہ باپ کے بس میں کچھ بھی نہ تھا کہ وہ اس کے حق میں آواز اٹھاتا، اور ماں بے بس اور مجبور تھی۔ حقیقت میں اپنا سامان سمیٹ کر وہ اس گھر سے باہر نکل گئی اور سب نے یہی سمجھا کہ وہ ماہر کے گھر جا رہی ہے، لیکن اب وہ اس شخص کے پاس دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ سب سے پہلے سونار کی دکان پر گئی اور اپنے پاس موجود سارے زیورات بیچ دیے۔ اب زندگی اس نے ایسے ہی گزارنی تھی۔ اس کے پاس جانے کے لیے ایک ہی راستہ تھا، یونیورسٹی کا ہاسٹل، اور وہ سیدھا وہیں پر چلی گئی۔ یہیں رہ کر وہ اپنی تعلیم پر توجہ دے کر ایک بار پھر اپنی زندگی کا آغاز کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کے گھر کے دروازے بھی اس شخص کی وجہ سے اس پر مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں۔ اگلی شام اس کا پتہ لگا کر وہ ایک بار پھر اس کے پاس آ گیا اور آتے ہی اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ رابعہ بھی حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ زری نے رابعہ کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے تو حلالہ کر لو، لیکن مجھے خود سے دور مت کرو۔ ایک رات کی بات ہے، ہم کسی کو بھی استعمال کر لیں گے، اور تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں کتنی منت اور مرادوں سے حاصل کیا ہے۔ وہ شخص اس کے قدموں میں بیٹھا حقیقت میں رو رہا تھا، اور پہلی بار اسے اپنے قدموں میں جھکا ہوا دیکھ کر اس کے اندر ایک بار پھر محبت نے شدید انگڑائی لی۔ رابعہ، میں حلالہ کے لیے راضی ہوں، میرے گھر والے ویسے بھی مجھے وہاں نہیں رہنے دیں گے، تو ایک بار پھر ماہر پر بھروسہ کر کے دیکھ لیتی ہوں۔ اور رابعہ ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ میرے پاس ایک حل ہے، اگر تم اس کے لیے عمیر کا استعمال کرو تو۔
اور اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ عمیر ایک ایسا نام تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ اگر ایک بار پھر اس کے پاس اس کی دہلیز پر جائے گی تو وہ اسے ساری دنیا سے لڑ کر بھی قبول کر لے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ عدت کے بعد اگلے ہی روز رابعہ نے ان دونوں کی ملاقات کروا دی اور وہ عمیر کے سامنے موجود تھی، اور عمیر حیرت سے اس چاند کو اپنے سامنے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں عمیر۔ اور عمیر حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ ماہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ تم مجھ سے محبت کرتے تھے نا، سو میرا ہاتھ تھام لو۔ اور عمیر کو اور کیا چاہیے تھا؟ سامنے بیٹھا چاند اسے دستیاب ہونے لگا۔ اتنے عرصے میں وہ مکمل طور پر ماہر سے رابطے میں تھی، جو مسلسل اسے قسمیں اور وعدوں اس سے اپنی بےتابیوں کا یقین دلا رہا تھا، اسے مستقبل کے سبز باغ دکھا رہا تھا۔ اس شام اس نے سادگی سے عمیر سے نکاح کر لیا، اور نکاح رابعہ کے گھر ہی ہوا۔ عمیر کی ماں اس بات پر راضی تھی، لیکن اس نے یہ شرط عائد کی کہ وہ نکاح کے بعد علیحدہ فلیٹ میں رہے گی۔ عمیر اس بات پر بھی مان گیا۔ رابعہ نے اسے ہلکا پھلکا تیار کر دیا اور وہ کمرے میں بیٹھی عمیر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی ماہر کے علاوہ بھی کوئی شخص اس کے قریب آئے گا۔ کچھ دیر پہلے ہی ماہر کی اس سے بات ہوئی تھی، جو سخت احتیاط برتنے کا کہہ رہا تھا کہ تم اس شخص کے زیادہ قریب مت جانا، اور اگلے ہی دن تم طلاق لے لو گی۔ اگر میں اگلے دن طلاق لوں گی تو وہ مجھے کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا ماہر، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ماہر کی بےتابی عروج پر تھی۔ اس نے آہستگی سے فون کاٹ دیا۔ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا، اور کچھ ہی دیر کے بعد عمیر کمرے میں داخل ہوا۔ شکل اور جسامت سے وہ پرفیکٹ انسان تھا۔ اس وقت وہ اس کے سامنے بیٹھا بس اس کے حسین و جمیل چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم جانتی ہو میں نے اس لمحے کی امید ہی اتار دی تھی۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ خدا تمہیں مجھے سونپ دے گا۔ اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ آگے بڑھ کر اس نے نرمی سے اپنی باہوں کا ہار عمیر کے گلے میں ڈال دیا۔ فی الحال اسے عمیر کو مکمل طور پر اپنی جانب راغب کرنا تھا، اور پھر اس کے بعد عمیر سے طلاق لینی تھی۔ عمیر نے نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کر لیا، اور پھر آہستگی سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کا لمس اتنا ٹھنڈا تھا کہ وہ حقیقت میں پرسکون ہوتی چلی گئی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اتنی نرم تھی کہ گویا وہ کوئی گلاب کا پھول ہو، جسے سختی سے چھونے پر ہی وہ مرجھا جائے گا۔ وہ اس رات اس کے قریب آیا، اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ مرد کے قریب آنے کو کیا کہتے ہیں۔ ماہر کی شدتوں پر وہ اپنے جذبات کو بھی کھو دیتی، اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بس وہ جلد سے جلد اسے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، لیکن عمیر کا لمس اتنا نرم اور محبت دینے والا تھا کہ اس کی روح میں سرایت کرتا چلا گیا۔ اگلی صبح وہ دیر تک سوئی رہی، اور کچھ ہی دیر کے بعد اسے اپنے ماتھے پر محبت بھرے لمس کا احساس ہوا۔ عمیر نے نرمی سے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوا۔ اٹھ جائیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے کھڑا شخص مسکرا رہا تھا، اور اس کی مسکراہٹ بھی اتنی پرسکون تھی کہ وہ کتنی ہی دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ صبح صبح ماہر کی 10 مسڈ کالز آ چکی تھی، اور ہر بار کی طرح اس کا یہی تقاضا تھا کہ اس شخص کے قریب مت جانا۔ بس رات گزر گئی ہے اور اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ناشتے میں اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کے لیے انڈا پراٹھا اور بریڈ جیم تیار کیا۔ یہ سب کچھ تم نے بنایا ہے؟ بالکل، کوئی شک؟ عمیر نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اس وقت وہ مسکراتے ہوئے اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کے ذہن میں مستقل طور پر ماہر ہی گردش کر رہا تھا۔ ویسے تم اپنے آپ کو جتنا بھی اچھا ظاہر کرو، ماہر تم سے بہت اچھا ہے عمیر۔ وہ چاہتی تھی کہ عمیر کسی بھی بات پر جھگڑا کھڑا کر دے اور وہ اسے طلاق مانگ لے۔ اس کا مقصد حل ہو چکا تھا، اور عمیر نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ بلا شبہ وہ خود بھی بہت اچھا تھا، اور اس کی قسمت بھی، تبھی تو تم اس سے پہلے ملی ہو۔ اس کا نوالا جس سے حلق میں ہی اٹک آیا۔ وہ حیرت سے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھتی رہی، جس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہ تھے۔ اور میں تمہیں پسند نہیں کرتی، اس نے ایک بار پھر بات کا آغاز کیا۔ خدا نے تمہیں مجھے سونپا ہے، اگر تم مجھے پسند نہیں بھی کرتی تو تم میری ہو۔ محبت کا قصہ ہم بعد میں شروع کریں گے۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پائی۔ اسے جھگڑا کرنا تھا، اور وہ شخص جھگڑے کے موڈ میں نہ تھا۔ خاموشی سے ناشتہ کرتے ہوئے کمرے میں وہ اٹھائی، اور اگلے 3 دنوں تک ماہر نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ تم اس سے طلاق کیوں نہیں لے رہی؟ کہیں تمہارا ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اگر تم مجھے چھوڑو گی تو میں کیا کروں گا۔
میں تمہاری اور اپنی جان لے لوں گا زری۔ وہ آج پھر ضد پر اٹک گیا تھا اور زرتاشا نے موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ عین اسی وقت عمیر کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ ارے کیا بات ہے، آج ہماری جانا کا چہرہ نہیں چمک رہا۔ عمیر نے نرمی سے معقول کے مطابق اس کے ماتھے پر لب رکھنے چاہے جب اس نے سختی سے اسے واپس دھکیل دیا۔ مجھ سے ہر وقت چپکنے کی کوشش مت کیا کرو عمیر، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ اس قدر جارحانہ تھا کہ اگر سامنے کھڑا شخص ماہر ہوتا تو شاید اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے کو چھونا چاہا جب زرتاشا نے اسے ایک بار پھر خود سے دور دھکیل دیا۔ میرے قریب مت آنا، مجھے گھن آتی ہے تم سے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ زرتاشا ایک بار پھر آگے بڑھتے ہوئے اس کا گریبان تھام چکی تھی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی جو تم سے شادی کی، مجھے تم سے طلاق چاہیے عمیر۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ یہ بات کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ عمیر نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اس کا لہجہ ابھی بھی نرم تھا اور وہ کہنے لگی کہ میں نے تم سے شادی ہی اسی لیے کی تھی کیونکہ میں ماہر کے پاس واپس جانا چاہتی تھی۔ اور عمیر حیرت سے سرد چہرہ لیے اسے دیکھتا رہا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سامنے کھڑی معصوم لڑکی اسے محبت کے نام پر استعمال کر سکتی ہے۔ تو پھر تم نے میرا انتخاب کیوں کیا زرتاشا؟ تم جانتی تھی نا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس کا لہجہ غمگین تھا۔ ہاں یہی بات ہے، اور میں ماہر کے پاس دوبارہ واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی اتر آیا۔ عمیر کو شدت سے احساس نے گھیر لیا تھا کہ زرتاشا نے اسے دھوکہ دیا ہے، لیکن نہ جانے کیوں وہ خود بھی اسے بے پناہ مجبور لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اور زرتاشا نے اطمینان کا سانس لیا۔ سامنے کھڑا شخص برا نہ تھا اور شاید اس کے نصیب برے تھے۔ میری ایک شرط ہے، میں تمہیں 3 طلاقیں دوں گا، لیکن 3 مہینوں کے اندر۔ اتنے عرصے میں تم اسی گھر میں رہو گی۔ میں کبھی بھی یہ شرط منظور نہیں کروں گی عمیر۔ تم مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو گے اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ کبھی بھی یہ سب کچھ منظور نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن میں تمہیں ہر ماہ 1 طلاق دوں گا اور یہی میری شرط ہے۔ اگلے 10 دنوں تک وہ اپنی ضد پر اٹا رہا اور بالآخر کو اس کی یہ ضد قبول کرنا پڑی۔ اس شام عمیر نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اسے 1 طلاق دے دی۔ کوئی شدت سے رو پڑا تھا اور سامنے کھڑی لڑکی بس اسے غمگین نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ محبت کو کھو دینے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ خاموشی سے ہارے ہوئے قدم اٹھا کر وہ واپس کمرے میں چلی گئی اور عمیر نے اس سے کمرے سے اپنی تمام چیزوں کو اٹھا لیا۔ وہ دوسرے کمرے میں منتقل ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان بات چیت مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا بے پناہ خیال رکھتا، اسے ہر چیز میسر کرتا، خود پر فرض سمجھتا، اور اس رات کے بعد وہ دوبارہ اس کے قریب بھی نہیں گیا تھا۔ ماہر سے اس نے بات کر لی تھی اور جیسے تیسے کر کے وہ راضی ہو گئی، لیکن اس شرط پر کہ وہ دوبارہ اس کے قریب نہیں جائے گی۔ سب کچھ پرسکون طریقے سے گزر رہا تھا جب تک کہ وہ دن نہیں آیا جس روز اسے یہ خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے بیٹھی رہی۔ شدت سے دل میں یہ احساس جاگا کہ اب اس کے ساتھ ایک ننھی سی جان وابستہ تھی۔ نہ جانے کیوں واپسی کے راستے منتقل ہو رہے تھے، اور اس نے فون اٹھا کر سب سے پہلے ماہر کو بتایا، اور ہمیشہ کی طرح وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ تم ابھی اور اسی وقت اس بچے کو گراؤ گی۔ جب ہمارے درمیان یہ طے پا چکا تھا تو تم کیسے ماں بن سکتی ہو؟ میں یہ بچہ نہیں گراؤں گی ماہر، یہ میرا بچہ ہے اور تمہیں اس بچے کے ساتھ ہی مجھے قبول کرنا ہوگا۔ اور ماہر نے واضح انکار کر دیا۔ میں تمہیں کبھی بھی اس بچے کے ساتھ قبول نہیں کروں گا، یہ بچہ اس شخص کا ہے۔ کال کاٹی جا چکی تھی اور وہ وہیں ساکت بیٹھی رہ گئی۔ شاید عمیر کو اپنی اولاد کے بارے میں پتہ ہوتا تو وہ خوش ہوتا، لیکن وہ ایسا بد نصیب انسان تھا جسے اپنی اولاد کے بارے میں بھی معلوم نہ ہوا۔ اگلے چند دنوں تک ماہر اپنی ضد پر قائم رہا اور وہ اپنی ضد پر اٹی رہی۔ اس روز وہ اس کے گھر آ گیا اور آتے ہی اس نے عمیر کا گریبان تھام لیا۔ تم اسے طلاق کیوں نہیں دے رہے؟ آزاد کرو اسے۔ اور عمیر نے بھی اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ تم ہوتے کون ہو ہمارے گھریلو معاملات میں دخل دینے والے؟ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر ہاتھ تاپائی کر اتر آتے، جب وہ جلدی سے دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے ماہر کو عمیر سے الگ کر دیا۔ خبردار ماہر، اگر تم نے عمیر پر ہاتھ اٹھایا۔ اور وہ حیرت سے سری کو دیکھتا رہا۔ میں یہی دیکھنے آیا تھا کہ تم جیسی گھٹیا اور بدکردار عورت کبھی نہیں سدھر سکتی۔ اس عورت سے جان چھڑواؤ میری طرح، جیسے میں نے جان چھڑوائی ہے اس سے۔
ورنہ یہ تمہیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ زری حیرت سے ماہر کو دیکھتی رہی۔ وہ آج بھی اس دن والا ماہر بن گیا تھا جس روز اس نے اسے طلاق دی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو اور چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تجھے زمین میں گاڑ دوں، اور خبردار آج کے بعد میری بیوی کی جانب نظر ڈالنے کی بھی کوشش کی۔ عمیر سختی سے اسے دھکیلتے ہوئے گھر کے داخلی دروازے کی جانب لے جا رہا تھا جب اس نے پلٹ کر زری کو دیکھتے ہوئے زہر بھرا وار کیا۔ اگر تم اتنی ہی سچی ہو تو اس شخص کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کا نہیں؟ اور عمیر حیرت اور بے یقینی سے پلٹ کر زری کو دیکھتا رہا۔ مقدر اس کے ساتھ کھیل سکتا تھا لیکن اس حد تک اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اس کی بدکرداری کی نشانی ہے۔ زری وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے یقین بھی نہیں تھا کہ وہ شخص اس حد تک چلا جائے گا، اور عمیر نے اس کے منہ پر پے در پے مکے مارنے شروع کر دیے۔ تم ہوتے کون ہو میری بیوی پر الزام لگانے والے؟ مجھے خود سے زیادہ زرتاشا پر بھروسہ ہے۔ اس کے دل کی حالت جو بھی تھی لیکن وہ اس لڑکی پر آنچ نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اس روز اس نے ماہر کو بھیج دیا، وہ شخص جس کی خاطر وہ ایک ایسے شخص سے دور جا رہی تھی جو اسے کھونا گوارا بھی نہیں کر سکتا تھا، جس کے کردار پر ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عمیر نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور اسے زرتاشا کی جانب سے جتنا دکھ ملا تھا وہ اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا۔ ہر زری اپنی بے وقوفی پر نہ جانے کتنی ہی دیر ماتم کرتی رہی۔ شکر ہے کہ اس روز اس نے عمیر کی اس شرط کو مان لیا تھا، ورنہ وہ ایک بار پھر ماہر کے ہاتھوں میں جا کر تباہ اور برباد ہونے والی تھی۔ اس شام ہمت کرتے ہوئے وہ عمیر کے کمرے میں چلی گئی اور اس کی جانب سے رخ موڑے وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹا ہوا تھا جب وہ اس کے پیروں کے قریب ہی بیٹھ گئی اور جھکتے ہوئے اس کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا۔ عمیر تڑپتے ہوئے سیدھا ہوا اور اسے دکھ بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے معاف کر دو عمیر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور میں اس شخص کے بہکاوے میں آ گئی تھی، لیکن یقین کرو یہ بچہ تمہارا ہے اور میں بدکردار نہیں ہوں۔ عمیر نے کھینچتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے کردار پر شک کر رہا تھا، اسے صرف اس بات کا دکھ تھا کہ اتنی بڑی خبر کو زری نے اس سے چھپایا۔ مقدر نے ان دونوں کے راستوں کو صاف کر دیا تھا اور خدا نے شاید اس کا اندھا اعتماد توڑنے کے لیے ہی اسے یہ راہ دکھائی تھی، اور اس راہ پر اسی عمیر جیسا شخص مل گیا جو اس کے لیے متاع جان سے بھی بڑھ کر تھا۔